बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 सितंबर सोमवार दूसरा वीलॉग अहम खबरों से शुरू करूं। इमरान खान ने डी चौक आर पार एक बड़ा सरप्राइज़ हिकमत अमली। 5 में से 3 दिन बड़े अहम हो रहे और अहम शख्सियत फारिग हुई। अभी अक्टूबर में टेस्ट मैच को इमरान खान ने 2020 बनाया। सुपर ओवर शुरू होने जा रहा है। गंडापुर और मंजूर पश्तीन की बड़ी अहम मुलाकात, ख़ास इलाके का नाम भी तब्दील, पेशरफ्त हुई। खान की अहम हदायत, अहम पैगामात, हुक्मनामा और काजी साहब के साथ बड़ी सख्त वारदात। एक दिन में 2 खतूत। कल बेंच का मामला क्या हुआ, आज क्या होता रहा, मैं आपको बताता हूँ। और केपी असम्बली में आज वफाकी हुकूमत पर शदीद लफ्जी गोलाबारी, गिराज के तस्करे भी, नानी के मामलात भी, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। अडयाला जेल में भी आज बुशरा बीबी के लिए जो सुपरिटेंडेंट लगाया गया उसका फिर जवाब आया। 80 साल 83 साल जो खवातून है वो भी आज रिहा हुई। रोशन बीबी निकलते ही उन्होंने नारा भी लगाया। और इसराइल, आपको पता है 4 ममालिक में बहुत बड़ी वारदात भी कर गया, वो भी तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले खान का बड़ा अहम बयान, जिसे पहले मीडिया ने बड़ा ट्विस्ट किया, घुमाया फिराया, लेकिन पकड़े गए। गंडापुर पे खान ने भरपूर एतमाद किया। और ये जो बयान गंडापुर का था ना कि 1 मारोगे तो 10 मारेंगे, खान ने उसकी तायीद की। आइनी तरमीम का मामला अब 7 अक्टूबर को जो मुश्तरका इजलास है, अदलिया के हक़ में एहतजाज है, उस पर 2 अक्टूबर मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर। पहले इसमें मुल्तान भी शामिल था, लेकिन मुल्तान में चूँकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आ रही है तो इस वजह से मुल्तान को तब्दील किया गया। बहावलपुर उसमें शामिल हुआ है। और उसमें अब उसके बाद जो मेन मामला 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक में और फिर 5 को लाहौर में नारे पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा अहम मामला ज़हन में रखें कि जुमे को जो डी चौक में इमरान खान की कॉल है, ये आखिरी कॉल नहीं है। आखिरी कॉल इमरान खान खुद फैसला करेंगे और वो भी आपको 15 दिनों के अंदर अंदर नज़र आ जाएगा, क्योंकि खान को आखिरी मुक्का मारने की आदत है। और अब ये वाज़े तौर पर इमरान खान ने कहा जो लंदन प्लान बना पार्टी को क्रश करने का, औरतों के हवाले से ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से जैसे हब्से बेजा में रखा गया है डॉक्टर यास्मीन समेत, खान ने कहा एक तो क़यादत को अब 2 टोक पैगाम है कि ये बुज़दिलों की पार्टी नहीं है। जो बुज़दिल थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए हैं। अब जो रह गए हैं सिर्फ वही लोग हैं जो बहादुरी और दलेरी के साथ अपने घरों से निकल कर मैदान में आएंगे। आज देखिए वो लाइक मोहम्मद ख़ान, उसने उसकी तकरीर सुने, उसने कहा हम ना तो बुज़दिल हैं और ना डरने वाले हैं। खान के साथ जो ज़्यादती है अब हम सर तन की बाजी लगा देंगे। और भुट्टो का उसने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी वाले बुज़दिल थे इसलिए हुआ। और ख़ान ने तो देखे जिस मोड़ पर अब तहरीक इंसाफ आ चुकी है, अब कमज़ोर क़यादत, कमज़ोर दिल के लोग खुद ही साइड पर हो जाए, रास्ता दे दें उन लोगों को जो बलूचिस्तान से आकर पिंडी में एहतजाज कर सकते हैं, जो कराची से आकर पहुंच सकते हैं, जो लाहौर से पहुंच सकते हैं। तो जो नहीं नज़र आते, नहीं पहुंच सकते, उन्हें मैदान में नहीं होना चाहिए। अब क़यादत में उन लोगों को फ़ैसला करना होगा कि देखिए खान 422 दिन से बेगुनाह जेल में, 21 घंटे कैद तन्हाई में गुजार रहा है। ओवन की तरह उसका सेल तंदूर की तरह जो जलता है। इस गर्मी में इमरान खान की पहनी हुई निकर भी आपको पता है गल गई है। बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही। मौत की चक्की में जो कैदी रखे जाते हैं उनसे भी बदतर सलूक है। तो इस वजह से क़यादत के लोगों को सोचना होगा, जो नहीं निकल सकते उन्हें अब रास्ते से खुद ही हट जाना होगा। उनके पास अब कोई ऐसा चारा नहीं, क्योंकि ये इमरान खान को अब और कुछ कोई और से बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। अब अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनिया भर के इदारों ने खान की जेल को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया हुआ है। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा इमरान खान को अब जुर्माना अदा करें। तो अब जो लोग इमरान खान के बयानिए का वज़न नहीं सह सकते, जो लोग इस वक्त अवाम को मोबिलाइज़ नहीं कर सकते, इस तहरीक को नहीं चला सकते, और जो कि वैसे ही पहले ही वर्कर चला रहा है, या अली मीन गंडापुर जैसे लोग की आदत में है या और कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को साइड पे हो जाना चाहिए। देखिए बुशरा बीबी के सर से दुपट्टा छीना जा रहा है। 83 साल की रोशन बीबी का रिमांड दिया जा रहा था। तो जो लोग अपने मुल्क की ख़वातीन को नहीं बचा सकते, उन्हें अपने आप को रहनुमा या लीडर कहने का मेरे ख्याल में हक़ भी नहीं होना चाहिए। और यही बात इमरान खान ने साफ साफ भी कह दी। बैरिस्टर गौर के हवाले से जो ख़बरें पाकिस्तानी मीडिया में चलाते रहे, उस पर मैंने तफ्तीश की, वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। शेख वकास अकरम का भी बयान आ गया, तहरीक इंसाफ का आलामिया भी आ गया। मैंने लीमा खानम साहब से भी पूछा, वो खैर आज लेट पहुंची थी, अडयाला जेल में उनके पास खबर नहीं थी। वो कहती मेरे आने से पहले कोई बात हो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान का मीडिया अलबत्ता वारदात का, और आपको पता है ये हमेशा करते हैं। और ये इनको पता ही, अगर ज़ाहिर है कि इस तरह के मामलात में बहुत सारे उबहम पैदा होते हैं, ये इसको छेड़ जाते हैं। लेकिन अपोजिशन लीडर लाहौर में भी मलिक अहमद ख़ान लाहौर के जलसे के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में आज जो आप तकारीर सुने, उस पर भरपूर अमीन गंडापुर पे एतमाद है। खान ने कहा 2 दिन लग जाए चाहे बेशक, लेकिन पहुँचना है आपने डी चौक और वहाँ पे मामला होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा की तकारीर में देख रहा था, उसमें सुहेल खान अफरीदी कह रहा था IG एक पाला हुआ कुत्ता है। ये उसके अल्फाज थे। जराइम पेशा गुंडों की तरह जो वर्दियाँ पहन के हमारे सामने आते हैं,
ہم پر ظلم کرتے ہیں انہیں ہم اب سزا دیں گے. تو یہ دیکھیں جو احتجاج کا معاملہ ہے اگلے ہفتے میں 3 دن میں 5 دن، ایک ہفتے میں 3 دن احتجاج ہے. ایک تو مہنگائی آپ کو پتہ ہے، بے روزگاری ہے، پھر عوام سے اوپر سے مینڈیٹ چھین کی جو ناانصافی ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر، آپ روز دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے، پھر اوپر سے مارا ماری جو لگ ہوتی. اب تحریک انصاف کے رہنما عمر ڈار کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اس نے کہا آپ ہمیں مار مار کے تھک جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھ جائیں گے اور نہ خود چین سے بیٹھیں گے نہ آپ کو چین سے بیٹھنے دیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا. تو عمران خان تو دیکھیں اعصابی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ان سے مضبوط ہے، بلکہ سیاسی میدان میں اب خان کی سوچ میں آپ کو ذرا تھوڑی سمجھاؤں، آپ کو سمجھ آئے گا یہ احتجاج کے دن خان نے کیسے چنے. شنگھائی کارپوریشن کی اکتوبر میں میٹنگ ہے جس میں چین، روس، ہندوستان اور قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ ساری ریاستیں آ رہی ہیں، افغانستان، بیلاروس اور ایران بھی آ سکتے ہیں. اب اس میں چین کے وزیر اعظم لی کیانگ کی شرکت بھی متوقع ہے، اس نے ابھی کنفرم نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی آئے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم معاملہ 2 سے 4 اکتوبر تک ملیشیا کا وزیر اعظم شہباز نے درخواست دی، وہ سرکاری دورے پہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم، وزرائے اعلیٰ سارے ہوں گے. اب دیکھیں 2 سے 4 تک احتجاج عمران خان نے وہ دن رکھے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں کیا بنیں گی، وہ کیا سوال پوچھیں گے، کنٹینر بھائی کیوں رکھے ہوئے ہیں، آپ کی تو پورٹ کراچی میں ہے تو اسلام آباد میں کنٹینر کس لیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو تبدیلیاں ہوئیں، آج پہلا دن تھا DGISI کا بھی اپنے دفتر میں، اوپر سے ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. ابھی عوام اور اداروں کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے جو وسیع ہوتی جا رہی ہے، حالات آپ کے سامنے، کیونکہ ایک طرف عوام کی رائے کو دبایا جا رہا ہے، خان کو روکنے کے چکر میں سارا نظام جو وہ درم برم ہو گیا ہے. تقریباً اس پچھلے 1.5 سال میں تو معاشی جو بدحالی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ 25 ارب آنے تھے نہیں آئے. پھر اوپر سے سب سے بڑھ کر عدلیہ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، آئین اور قانون بالکل ایک کھلواڑ بن چکا ہے، اور وکلا اگر کھڑے ہو گئے تو پھر ایک دھکا ہی لگنا ہے، وہ ویسی عدلیہ لیٹنے پہ تیار ہے. اس پہ بھی اوپر سونے پہ سہاگا جو علی امین گنڈا پور کی پشتون قومی موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین سے ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی. اور یہ 11 اکتوبر کو جو پشتون جرگہ ہے، یہ بہت بڑی پشتون لگنے لگی ہے عدالت، اور اس میں تمام قبائل سے علی امین نے درخواست کی تھی اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، پختون مل کر اس آزادی کی جنگ لڑیں. پھر ایک غیر سرکاری تصویر بھی علی امین گنڈا پور کی، وہ مشہور زمانہ جو منظور پشتین کی ٹوپی ہے وہ پہن کے نظر آئے. اب دیکھیں یہاں پر منظور پشتین کے بارے میں یاد رکھیں، بھی کچھ دنوں پہلے ہی پشاور میں 3 دفعہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اس کا بڑا سخت موقف ہے فوج کو خیبر پختونخوا سے نکلنے کا، اور جس طرح کے حالات ہیں ابھی حال ہی میں لکی مروت میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کے جوانوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد پھر فوج نے لکی مروت سے وڈرا کر لیا. انہوں نے کہا صوبائی حکومت نے بلایا تھا، یہ نہیں چاہتے، ہم چلے جاتے ہیں. اب آپریشن کے معاملے پر بھی یہ لوگ متفق ہیں کہ یہاں پر امن کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، وہی کریں گے اور وہی کر کے دکھائیں گے، پولیس تیار ہے. تو اس لیے یہ معاملات بھی بڑے اہم تھے. اب ان ساری سچویشن کو آپ دیکھیں عدلیہ کے تناظر میں، اوپر عدلیہ میں جوڑ جو پڑ گئے. قاضی نے دفعہ 144 اپنی سپریم کورٹ میں لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور واقعی قاضی صاحب کی حالت بڑی قابل ترس ہے اس وقت. سپریم کورٹ میں واضح تقسیم میں جو 13-4 جج، اب نظر آ گیا صاف، قاضی کے ساتھ صرف 4 جج کھڑے ہوئے. جسٹس منیر پرو میکس بن کے قاضی نے بینچ بنانے کے لیے جو واردات کی، اسے 5واں جج نہیں مل رہا. دیکھیے پارلیمنٹ نے جیسا کورم پورے کیا، 10-10 12-12 ممبران کی موجودگی میں آخری دن انہوں نے 25 بل منظور کروائے تھے. آپ کو یاد ہوگا بھی سپریم کورٹ میں قاضی نے سوچا 4 کو ملا کر بینچ بنا دیں گے، 5واں جج ملے نہ ملے واردات کر دیں گے. اب قاضی صاحب 5واں ڈھونڈ رہے ہیں، آرٹیکل 63A 63A کی جو سماعت ہے. اب وہ عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا جسٹس منیب کی کرسی خالی، لیکن اب حیران کن طریقے سے جو ابھی سپریم کورٹ کا حکم نامہ جاری ہوا اور جو بہت بڑی واردات، اس میں انہوں نے جسٹس منیب اختر کو حاضر ڈکلیئر کر دیا، پریزنٹ ڈکلیئر کر دیا، اس کے دستخط ڈال دیے. اب جسٹس منیر نے پھر ایک دن میں 2 خط لکھ دیے اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے پوچھا بھائی تم کس طرح میرا نام ڈال سکتے ہو؟ آرٹیکل 63 میں 5 رکنی بینچ کا نام تھا، 4 نے بیٹھ کے کیسے حکم نامہ جاری کر دیا؟ مجھے آپ نے کیسے پریزنٹ کر دیا؟ بینچ آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور یہ قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ناقابل قبول ہے. اور یہ جو حکم نامہ بھیجا گیا یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے. میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکا ہوں. اب اس کی جو پیراگراف نمبر 4 تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ کل 63A کی دوبارہ سماعت ہے جو میرا اس کو منگل دن، اس نے کہا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب آئینی ماہرین بھی پریشان ہیں. میری جس سے بات انہوں نے کہا ہم نے ایسا کھلواڑ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. مطلب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کے زمرے میں اب 4 ججز کا بینچ قانونی طور پر تو ویسے ہی چیلنج ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے، وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا سپریم کورٹ کی. لیکن جو ساکھ جو ان کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے وہ بھی اب قاضی صاحب کے دستخط کروانے ہیں اور جان بوجھ کے کرنے کا. اچھا دیکھیں اس میں قاضی صاحب بہت بری طرح پھنسیں گے، کیونکہ منیب اختر نے بڑے قانونی انداز میں اس کو پھنسایا ہے.
قاضی کو اس کے ہاتھ سے ہی تھپڑ مرا ہے. پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ فیصلہ نہیں ہوتا جب تک بینچ اس وقت غیر قانونی ہوں گے. اب یہ قانون اس وقت آیا نہیں تھا. قاضی نے کہا بینچ کی تشکیل میں بھی میرا موقف یہ ہے کہ اس قانون کو میں مسترد کر سکتا ہوں, معطل نہیں کر سکتا. کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا, لیکن بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا. آج جسٹس منیب اختر نے وہی الفاظ دہرا دیے. قاضی کے الزامات کا جواب نہیں دیا جو اس نے خط میں لکھ کے بھیجے. اس نے کہا قاضی کے بینچ سے جو بیٹھنے سے انکار بھی. اب دیکھیں قاضی صاحب کی منافقت کہ عمر بندیال کے دور میں اسی پریکٹس پروسیجر پہ اس نے کیا سٹانس لیا تھا کہ جب تک یہ ایکٹ کا معاملہ حل نہ ہو کوئی کیس میں نہیں سنوں گا. اور اس کے بعد پھر 4 مہینے تک آپ کو پتہ ہے اس نے کوئی کیس نہیں سنا. اتنا ضدی شخص. لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اس سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گیا, اور پھر منصور علی شاہ اور منیب اختر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کمیٹی بنانی پڑی. ابھی اپنی مرضی سے بینچ بنا نہیں سکتا تھا. وہ وفاقی کابینہ نے پھر واردات کی, پریکٹس پروسیجر ایکٹ صبح بنایا, زرداری نے دوپہر کو سائن کیے, قاضی نے شام کو جسٹس امین الدین خان کو ڈال دیا بیچ میں. تو اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ سردار طارق مسعود جو کہ اڈھاک کے جج ہیں, کل قاضی اس کو بھی بینچ میں شامل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ میاں مظہر خیل جو ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے اڈھاک کا ایک جج بیٹھا ہوا ہے, تو دوسرا بھی بیٹھ جائے گا. اب 63A کے فیصلے پر 5 میں سے 3 جج یاد رکھیں وہی تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی تھی. قاضی نے اس بینچ میں انہی کو بٹھا دیا. اب سپریم کورٹ کے پاس صرف یہ 4 لوگ ہی رہ گئے ہیں, یا 5واں شاہ سردار طارق مسعود. اس وقت دیکھیں ججز کی نظر جو ہے وہ جسٹس منیب اختر پہ ہے, اور لگ رہا ہے کہ وہ کل بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. ان کا انکار بظاہر آ رہا ہے, اور نیا بینچ پھر نہیں بنے گا, نیا جج شامل کیا جائے گا, ہو سکتا ہے سردار طارق مسعود ہو. اب اس میں سارا معاملہ دیکھنا ہوگا کل ہوگا کیا, بڑا اہم دن ہے. اب ایک اور اہم بات جو شہباز شریف کی حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کے یوٹیوب چینل پہ بڑی لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. 16 لاکھ لوگوں نے. جھوٹ بول رہا ہے. یوٹیوب پر صرف 1,44,000 لوگوں نے بھی دیکھا, تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا. اور ارجنٹینا, اردن, ایران کے صدر سے بھی کم ہے, البتہ نائجیریا سے تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ 19 ہے. اب ٹک ٹاک پہ اس نے مریم نواز کے چونکہ اکاؤنٹ ہے, وہاں انہوں نے پتہ نہیں مال شال لگایا ہوگا, پروموٹ کیا ہے, لیکن ابھی بھی عمران خان کے 74 لاکھ لوگوں کو یونائیٹڈ نیشن کی تقریر دیکھنے کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے. اب آگے چلتے ہوئے انٹرنیشنل خبر میں آپ کو بتاؤں جو بڑی اہم ہے. معاملات ایسے ہو گئے, اسرائیل اس وقت مکمل طور پر ابراہ کے ہاتھی بن چکا ہے. جس طرح وہ اس وقت طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے حملہ کرتے تھے. لبنان میں بمباری, فتح شریف ہے وہاں پہ ان کے حزب اللہ کے جماعت اسلامی کے اور باقی جو مزاحمتین کی تنظیمیں ہیں اس کے رہنما ایک ایک کر کے, بلکہ جماعت اسلامی کی جو امیر ہے سنی عالم دین محمد تقوش, ان کی شہادت کی خبر بھی ہے. بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد کی بھی بمباری میں جہاں بھاگ ہونے کی خبریں ہیں. اسرائیلی میڈیا تو یہ دعوے کر رہے ہیں, اور نیو عربی اور مختلف اخبارات بھی یہ کہہ رہے ہیں. اب اسرائیل کا دیکھیں جو شام پر حملہ ہوا اس میں بھی یہ لوگ بہت سارے شہید ہوئے. اس میں 2 دنوں کے اندر یمن, فلسطین, شام اور لبنان. اب جو مہاجرین لبنان سے جا کے وہاں شام میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر بھی بمباری, اور اس وقت جو تباہی اور بربادی مچائی جا رہی ہے دیکھیں سے روکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. بالکل جیسے اسے مکمل طور پر فری ہینڈ دیا گیا کہ الیکشن سے پہلے جو کرنا ہے کر لو. ایک ٹائم فریم ہے, جس طرح پاکستان میں تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ایک ٹائم فریم 2 سال کا دیا گیا تھا, تو اسرائیل کا بغلا نشانہ ہے ایران. لیکن جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے دیکھیں جب یہ ایران تک پہنچیں گے تو یہ اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو اس کی تپش پاکستان بھی آئے گی. یہ جھٹکے آفٹر شاکس ہمیں بھی محسوس ہوں گے, کیونکہ عوام تو پاکستان کی کھڑی ہے اس وقت فلسطین کے ساتھ. لیکن جس طرح مصر, ترکی اور پاکستان 3 ہی ان 58 اسلامی ممالک میں ایسے ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر بھی ہے, میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے, یا کم از کم کسی حد تک منظم فوج بھی ہے. باقی ممالک کا تو آپ کو پتہ حال ہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اب اسرائیل کی اگر آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ لاہور جتنا شہر ہے, لیکن یہاں چونکہ سعودی عرب کا کردار ہے جس میں محمد بن سلمان صاحب فرماتے ہیں کہ جی میرے اوپر صرف اپنے ملک اور اپنے ملک کے شہریوں کی ذمہ داری ہے بس. عرب امارات بھی یہی کہہ رہا ہے. زمینی حقائق دیکھیں تو فلسطین اور لبنان بالکل غیر محفوظ ہیں, لیکن اسرائیل بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہے, یہ بھی یاد رکھیں. مغربی ایئر لائنز نہیں جا رہی, وہاں سے غیر ملکی شہری نکل کے جا رہے ہیں اپنے اپنے ممالک میں. وہاں بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت لوگ نہیں ہیں ان کے پاس کام کریں, افرادی قوت وہاں بھی بری طرح کم ہے. تو مغرب کی چونکہ انہیں طاقت حاصل ہے, ان کی حمایت حاصل ہے, اور کھلا پیسہ جس سے وہ غداروں کو خرید بھی لیتے ہیں, پھر نشانے بنا کے لوگوں کو ہٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے, سیز فائر ہی کرا دو, ان کو منت ترلا کر کے رکوا دو. جو بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کو تو رکوا دو. لیکن اب یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ جس نے یہ کرنا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کی قوم جان مار رہی ہے. تو جو باتیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں, قوم اپنی وہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکتے, یہاں پہ تو کم از کم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. اب پرامن انداز میں اپنا جمہوری حق تو استعمال کریں. اپنا خیال رکھیں. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.